सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कल से इस वक्त पूरे मुल्क में ये एक बात हो रही है कि अब जब कानून साजी हो गई है तो अब क्या अगला आने वाला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के ज़रिए होगा। क्या ई वोटिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा? समंदर पार पाकिस्तानी वो उनको भी वोट का हक मिल चुका है, तो क्या वो अगले इलेक्शन में जो 2023 में हो सकते हैं उन इलेक्शन का वो हिस्सा हो सकते हैं? ये तमाम तर मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं, क्योंकि कवानीन के पास होने के बाद क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी या नहीं। सवाल बड़ा सादा है कि क्या पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आइन में कानून में दर्ज हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दर्ज हैं, क्या उन पर अमल होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या सज़ा है, क्या तरीक़ाकार है? बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए ये पूरी कानून साजी हुई है यानी कि इलेक्शन कमीशन में तरामीम की गई हैं। इलेक्शन तरामीम, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमल अगले आने वाले इलेक्शन में कर सके? क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है कि वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके वोट को का मैकेनिज़्म बना सके? इलेक्शन कमीशन खुद आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी दबे और खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि ये एक खासा अमल है, हम कुछ नहीं कह सकते कि अगला इलेक्शन होगा या नहीं होगा। 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट भी उनको चाहिए। फिर ये भी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो मशीन पाकिस्तान में बनाई गई है, क्या वो मशीन कारआमद होगी या इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार है कि वो इंटरनेशनल टेंडर करता है, कहीं और से बाहर से ये मशीन लाई जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा? तो ये कितना मुमकिन है, कितना नामुमकिन है, आज हम इस पर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राशिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीम लीडर हैं फैफन के, और राशिद चौधरी साहब ने पिछले दिनों में जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसको भी ब्रीफ किया है कि किस तरह से ये ईवीएम के हवाले से फैफन सोच रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि आगाज़ में इस वक्त ईवीएम के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से क्या होने जा रहा है। अफजल खान साहब, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। मुनीर अहमद शाद साहब सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं एग्जीक्यूटिव फोरम के। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का। मैं अफजल खान साहब, ये मुमकिन है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तो सेक्रेटरी कह रहे थे कि ये इतना आसान नहीं है और उसके लिए मज़ीद ट्रायल की ज़रूरत है और चीज़ें पेचीदा होती हैं, तो आपको लगता है 2023 का इलेक्शन क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इलेक्शन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक का इलेक्शन हो सकता है? लाज़िमन हो सकता है। मैं आपको बता दूं मुदस्सर इकबाल कि 2011-12 से हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था। बेसिकली 2008 से हमारा एक जो 5 साला इलेक्शन कमीशन की तरक्की का एक मंसूबा बनाया था, उसमें यूएनडीपी और आईफेस हमारे साथ शरीक थे। आईफेस इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, और यूएनडीपी उसका इलेक्टोरल विंग। तो उन दोनों की तवस्सुत से हमने एक 5 साला साइकिल बनाया जिसमें हमने बड़ी रिसर्च की कि कहाँ कहाँ हमारी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से, और उसको कैसे कैसे प्लग किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं। अच्छा। ये इनकी किताबें, इनकी रिपोर्ट सही। और उसके साथ फिर हर साल और हर 5 साल के बाद वो इसकी एवेल्यूएशन होती थी कि कहाँ क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या मिसिंग है। जैसे वो FATF कहती है कि आपने क्या क्या पूरा किया। उसमें अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये हमने बनाई थी 11-12 में, उसको टेस्ट किया गया, उसका एग्जामिनेशन की गई, उसको ट्रायल टेस्टेड प्रोसेस से गुजारा गया, और पाकिस्तान की अपनी 7, 8 या 10 कंपनियों ने उसको बनाया, और उसके साथ साथ कॉमसेट ने हमें बना के दी, यूनिवर्सिटी ने। उसके साथ साथ एक्स चेयरमैन नादरा ब्रिगेडियर सलीम मुइन की मशीन बहुत अच्छी थी, इसलिए कि उसमें VVPT था। VVPT क्या है? हिंदुस्तान में और अमेरिका में उनकी जो एक खामी निकली, उस पर अदालत ने उनको कहा कि आपका वोटर वेरिफिकेशन पेपर ट्रेल होना चाहिए। सही। तो वो उसमें ऑलरेडी जो मौजूद था। बात ये कि उस तमाम की हमने
جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دکھایا پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ ہم یہ ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ ہمارا اگر فیوچر ہے اور ریگنگ فری الیکشن ہم چاہتے ہیں، ہمارے ہاں ٹرسٹ گیپ بہت زیادہ ہے، ورنہ لندن میں بھی کاغذ پہ ہوتے ہیں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ نے اپنا ووٹ ڈال دیا، سب کو ٹرسٹ ہے، یہاں پہ ٹرسٹ ہے، یہاں ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ افضل صاحب جو آپ بات کریں گے ہو سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ اتنا وقت درکار ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم ٹیکنیکلی آپ سے جانیں گے، لیکن اس وقت اس کو چیلنج کرنے کی نذیر لغاری صاحب بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ شہری رحمان صاحبہ اور احسن اقبال صاحب کی بھی گفتگو دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے اپوزیشن جو بات کر رہی ہے، یہ اتنا آسان لگ نہیں رہا ہے کہ شاید 2023 تک ہم پہنچ پائیں گے، کیونکہ اس کو چیلنج کرنے کا اگر معاملہ ہوگا، اپوزیشن تو مان ہی رہی ہے، جب اپوزیشن نہیں مان رہی ہے تو الیکشن اکیلے تو نہیں کوئی ایک جماعت لڑ سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ گزارش پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ انٹینشن کیا ہے۔ اگر نیت ہے کہ شفاف بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں تو کوئی بھی سسٹم ہو وہ کرائے جا سکتے ہیں۔ اگر الیکشن کرانے والوں کی، الیکشن مانیٹر کرنے والوں کی، یا جن لوگوں نے ریگنگ کرنی ہو وہ ریگنگ سے باز آ جائیں، جنہوں نے مینوپولیشن کرنی ہو مینوپولیشن سے باز آ جائیں، جنہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم فلاں پارٹی کو اور فلاں پارٹی کو نہیں جیتنا دینا چاہتے ہیں، اگر وہ طے کر لیں کہ ہم نے پسند اور ناپسند کی طرف نہیں جانا ہے تو پھر شفاف الیکشن کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آسان ہو سکتے ہیں کہ یہ مشین کے ذریعے ہو رہے ہوں گے اور رزلٹ بھی جلدی جمع ہو سکیں گے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے والوں کی نیت ہے، کیا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد الیکشن نہیں ہونے دیے اور 70 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے وہ سارے الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگائے، کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں ہے جہاں دھاندلی کا الزام نہ لگاؤ۔ اگر دھاندلی ہوتی رہی ہے اور کسی انٹینشن کے تحت ہوتی رہی ہے تو پھر دھاندلی ہوتی رہے گی، مشین ہو نہ ہو، اس کے باوجود دھاندلی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کہتی نا کہ خراب نیت والوں، جس کی آپ نیت بات، خراب نیت والوں کی نیت کو روکنا ہے، خرابی کو، اس لیے وہ کہتے، حکومت کہتی کہ ہم ای وی ایم اس لیے لا رہے ہیں۔ نہیں، ای وی ایم لانے، ای وی ایم میں مینوپولیشن اگر نہ ہو سکتی تو کیا ٹرمپ پر الزام لگتا کہ روس نے جو ہے اس کے الیکشن مینوپولیٹ کیے، اور کیا پھر خود ٹرمپ الزام لگاتے کہ جناب ہمارے الیکشن جو ہے وہ مینوپولیٹ کیے گئے؟ دھاندلی کا الزام ٹرمپ لگا رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کی توقع کی جاتی ہے وہ تو یورپ کے ممالک میں یا امریکہ میں سمجھتے ہیں کہ جناب الیکشن میں تو دھاندلی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کھلے عام یہ الزامات لگائے گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہاں بھی مشینیں ہوتی ہیں، مشینوں کے ذریعے بھی الیکشن ہوتے ہیں، یورپ میں بھی کہیں نہ کہیں اس پر ہوتے ہیں، مشینوں کے باوجود دھاندلی ہوتی ہے۔ میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ امریکہ میں فلوریڈا میں الیکشن ہوئے اور صوبوں میں الیکشن ہوئے اور دھاندلی ہوئی، اور مشینوں کے ذریعے دھاندلی ہوئی، مشینوں کے ذریعے دھاندلی کی گئی، تو مشینوں کے ذریعے دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اصل بات کا یہ ہے کیا کوئی طے کر چکا ہے جو الیکشن چوری کرتا تھا آئندہ چوری نہیں ہوں گے، جو ریگنگ کرتا تھا آئندہ ریگنگ نہیں ہوگی۔ بہت سارے ممالک جہاں استعمال کر رہے ہیں وہیں پر پابندی بھی، جرمنی میں جیسے ای وی ایم کو غیر قانونی 2009 میں قرار دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، آئرلینڈ میں 2010 میں ای وی ایم نظام پر کو بند کر دیا گیا، انگلینڈ کے 2016 سے ای وی ایم متعارف کرانے کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، اٹلی میں ایک بار ای وی ایم سے انتخاب ہوئے پھر واپس کاغذی ووٹنگ پر وہ لوگ آ گئے، امریکہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی کئی قسم کی مشینیں شامل ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اعتراضات بہرحال وہ اٹھائے گئے، لیکن ان اعتراضات پر جب ہم پیپر پر بھی آ رہے ہیں، اس پر بھی آئیں گے تو کیا طریقہ کاروں ہم بات کرتے ہیں، لیکن اوورسیز کیا سوچتے ہیں؟ منیر احمد شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ اوورسیز اب ووٹ کر سکیں گے پاکستان کے لیے، تو اوورسیز کا کیا ریئیکشن ہے؟ منیر صاحب آپ کیونکہ ایک فورم کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، بزنس مین بھی ہے، کیا سوچتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی ایکچولی یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ جس طرح ہم اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان کے لیے، اسی طرح ہمیں بھی ووٹ کا مطالبہ منظور ہونے پہ اور پاکستانی اوورسیز جو جتنے بھی لوگ ہیں بہت خوش ہیں، اور وہ ان کو اندر ایک لہر دوڑی ہے کہ ہمیں بھی اس قابل سمجھا گیا کہ ہمیں ایز اے اوورسیز پاکستانی اپنے کنٹری کی نمائندگی کر سکیں، لہٰذا اوورسیز پاکستانیوں کے فیڈ بیک بہت اچھا ہے اس معاملے میں۔ باقی رہی بات وہ جو مشینز کی، تو ڈیفینیٹلی جس طرح باقی رات کہہ رہے ہیں
تو جس کی نیت خراب ہے اس نے تو مشین میں بھی دھاندلی کر لینی ہے، بغیر مشین میں بھی کر لینی ہے، انہیں تو باز نہیں آنا۔ تو اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں، ان کو اس حکومت سے یہ ہوپ تھی، اور وہ وزیر اعظم پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کے مشکور ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن منیر صاحب یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ جب اوورسیز موجود ہیں، چلے آپ جس ملک میں وہاں تو ووٹنگ کا عمل نہیں ہے، لیکن بہت سے ممالک جہاں جمہوریت اور ووٹنگ کا عمل ہے وہ لوگ وہاں پر ووٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان میں ووٹ کرنے کی؟ جب وہ وہاں بیٹھے ہیں تو وہ پاکستانیوں کے پاکستان کے مسائل کو تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے ووٹ سے چیزیں یہاں بدل سکتی ہیں، یہ اعتراض تو آپ پر ہو رہا ہے۔ جی، پاکستانی جو بھی ہے جس جگہ بھی رہ رہا ہے وہ اپنے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ ہر وقت لمحہ بلمحہ وہ ان ٹچ ہوتا ہے، یہاں سے پیسے بھیجتا ہے، ریمیٹنس بھیجتا ہے۔ تو ایسا کہنا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے مسائل سے آگاہ نہیں ہے، یہ غلط ہوگا۔ ایون جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں اپنے ملک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اتنا ریمیٹنس زیادہ بھیجتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ملک ہے، ایٹ دا اینڈ ہم نے پاکستان میں جانا ہے۔ بینگ پاکستانی ہمارے پاس کوئی بھی نیشنلٹی ہو، ہم کہیں بھی پھر رہے ہوں پاکستانی کہلاتے ہیں، ہمارے پاس پاکستان کا ٹیگ ہے، پاکستانی لیبل ہے، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے۔ یہ کہنا کہ جی پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ وہ جو سوچنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اوورسیز پاکستانی ووٹنگ میں شامل ہو، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی صرف پیسہ بھیجیں اور دیٹس اٹ، جو کہ یہ بالکل سراسر ناانصافی۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ ایک چیز جو ہے جو آپ بات کریں، اوورسیز بہرحال خوش ہے، کل سے ہم ٹویٹر پر بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پر خوشی یہ منائی جا رہی کہ ہم پاکستان کے اندر اب ووٹنگ کے عمل کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن افضل صاحب ایک چیز ہے جس پر آج سیکٹری الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا 14 مراحل سے گزرنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے یہ چیزیں، اور یہ ہوگا نہیں ہوگا فی الوقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مزید 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑیں گے، اتنا تو وقت نہیں ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے ممکن ہو پائے۔ تو ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے قریب 25 سال لگے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ریاست دوسری تیسری کرتے کرتے وہ یہاں آئے ہیں۔ ہم کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑا جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ ایک ہی وقت میں، اور وہ بھی قریب 1.5 پونے 2 سال کے اندر کر لیں، جب حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں اور ووٹنگ لسٹیں بھی کسی اور ادارے کو جا رہی ہیں، یعنی کہ الیکشن کمیشن سے نکل کے نادرا پہ؟ تو اتنا آسان آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ جب پیچیدہ اتنا معاملہ ہے 1.5-2 سال میں کیسے ہوگا؟ مدثر اقبال، آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب پنہا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹل سائیکلز تھے ان رائٹنگ ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہیں، اس میں ہم نے جو اس کے بارے میں جتنے بھی کام تھے آخر کار ہم نے پروٹوٹائپ بنائے، 2013 سے پہلے بنائے، سب کو دکھائے، اور ہم ایڈوکیٹ کر رہے تھے۔ وی ور یعنی الیکشن آف پاکستان واز ایڈوکیٹنگ ٹو ایڈاپٹ دس ٹیکنالوجی۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ہمارے ڈیولپمنٹل گولز ہمارے تھے اس میں حسن اتفاق دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ 2013 سے 2023 تک یہ تمام چیزیں اس کے پروسیس مکمل ہو جائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیسٹ ہو چکا ہے، پائلٹ ہو چکے ہیں، آپ 10 پائلٹ کر لیں۔ اور دوسرا آپ نے ہندوستان کی مثال دی کہ جی 25 سال لگے یا 50 سال لگے۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پہیہ ایجاد ہو گیا، اب آپ کو 50 سال پہیے ایجاد کرنے میں نہیں لگانے، ابھی آپ نے اس کو بسم اللہ کرنا ہے۔ انیشیل رننگ میں، ٹیسٹ میں، پائلٹ میں کچھ انیشیل پرابلمز ہوں گے، اس کے بعد اٹ از آل رائٹ۔ آپ کو 25 سال کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ چیز تو ایجاد ہو چکی ہے۔ جو چیز ایجاد، اور دوسری یہ بات بتا دوں کہ 90% ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ مشین استعمال ہو رہی ہے، اور خاص کر ان ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں الیکشن اس وقت ایک مخصوص 1% لوگ جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، ڈرٹی منی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ سردار، جاگیردار، سرمایہ دار، ان تمام کے پاس۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ علامہ اقبال کا بیٹا جاوید اقبال الیکشن لڑا تھا، اس نے جیتا تھا، اور کس گمنام آدمی نے اس سے الیکشن جیتا تھا؟ پھر میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال کا پوتا ولید اقبال سے کس نے الیکشن جیتا تھا؟ ایک بندہ تھا جو ادھر ابھی ڈی چوک میں لوگوں کو گالیاں دیتا جا رہا تھا، تو ایک بندے نے اسے کہا یار آپ گالیاں کیوں بک رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ دیکھیں یہ ان کے پاس دے نو، دے ہیو دی مسلز، دے ہیو دی مائٹ، دے ہیو دی منی۔ اور یہ جو پرانا نظام ہے کاغذ کا ہے کہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ سارا ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، تو یہاں تو ہمارے پاس 2018 میں آج تک یہ اعتراض ہوا کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا، اور صرف رزلٹ اکٹھے کرنے میں
تو یہ ای وی ایم پہ لوگوں کو اس لیے اعتبار نہیں ہو رہا کہ وہاں رزلٹ نہیں اکٹھا ہو رہا تھا، یہ تو پورے کا پورا سسٹم ہی ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مینپولیٹ کرنا آسان ہوگا، ہیک کرنا آسان ہوگا، مرضی کے ریزلٹس بنانا آسان ہوگا. یہ اعتراض ہو رہا ہے اپوزیشن کا. مدثر اقبال، ایک ایک سوال کا اگر آپ پوچھیں تو ایک ایک جواب ہم اس لیے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ سکیں. ہیک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ انٹرنیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں سے کسی بھی سپر اسٹور میں جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، اینڈ میں آپ جا کے اتنا وہ لمبا بل نکل آتا ہے، اس کے اوپر پیسے لکھے ہوتے ہیں، اس کے گرینڈ ٹوٹل، اور جب آپ پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر پیڈ کا مہر لگا کے آپ کو دے دیتے ہیں. یہ اس قسم کا ایک کیلکولیٹر ہے، اس میں کوئی ایسی سپر راکٹ ٹیکنالوجی، راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوں گے، 2 اور 2 5 نہیں ہوں گے. ہمارے اس موجودہ سسٹم میں جب پریزائڈنگ افسر کے پاس اختیار ہے اور ریٹرننگ افسر کے پاس اختیار ہے، وہ جس کو جتواتے ہیں اس کے فیگرز چینج کر لیتے ہیں، رزلٹ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، آپ کے بیلٹ پیپر کے اوپر ڈبل ٹھپے لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو عدالتی نظام ہے لوگ اسٹے کے اوپر ہی 5 سال گزار دیتے ہیں. تو یہ سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل. ای وی ایم از انیویٹیبل، ناگزیر ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں الیکٹورل ایکسپرٹ ہوں، اور الیکٹورل ایکسپرٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، خواہ کوئی جیتے خواہ کوئی ہارے، خواہ کوئی خوش ہو خواہ کوئی ناراض ہو، لیکن ایسا سسٹم ہونا چاہیے. اور یہ ان رائٹنگ ہے الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس میں کہ 2023 کا الیکشن ای وی ایم پہ ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اٹ از دی چیپر وے، کاسٹ افیکٹو وے اینڈ ایزی ٹو پول دی ووٹ. یہ جو کاغذ کا ہمارا والا پروسیس ہے وہ مہنگا ہے، مشکل ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے. یہ جو سامنے نشان بنے ہوئے ہیں، جس نشان کو آپ نے ووٹ دینا ہے اس نشان کو آپ نے بٹن دبا دیا. اس میں کیا ٹیکنیک ہے؟ اور رزلٹ 5 بجے آپ کے پول بند ہوا اور 5:05 پر آپ کے پاس رزلٹ آ گیا. رزلٹ آپ نے کمیونیکیٹ کیا اس کو. اس میں دیکھو وہ پریزائڈنگ افسر کا وہ پروگیٹو ختم ہو گیا کہ میں جمع کر رہا ہوں. تو دیکھو بڑی مشہور کیس ہے کہ سرگودا میں 779 ووٹ تھے کسی بندے کے. ریٹرننگ افسر کسی اور کو جتوانا چاہتا تھا تو اس نے اس کو 8779 کر دیا. ساری دنیا جانتی ہے یہ. اس میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. بات یہ ہے کہ اگر پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر کا یہ جو پروگیٹو ہے کہ وہ رزلٹ مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کراچی میں MQM ہوتی تھی، ان کے سامنے کون کچھ کر سکتا تھا؟ ٹھپے لگتے تھے. یہ مشین کسی سے ڈرتے نہیں. ہمارے قبائلی علاقے میں وہ ہمارے گندے طالبان ہوتے تھے، افغانستانی طالبان تو فرشتے ہیں، وہ انہوں نے لوگوں کو شہید کیا. ہمارے بنو میں 2 پرنسپل کو انہوں نے شہید کیا. اور بات یہ کہ اس میں مشین کو گولی ماریں گے، مشین کو گولی مار دیں، ہم 10 اور لے آئیں گے. یہ ایک نظام ہے، انیویٹیبل ہے. اس نظام کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں، یہ بہرحال جو ہے وہ بڑا ایک اہم سوال ہے. بہت شکریہ صاحب آپ کا، افضل خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، منیر احمد شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومت جس نے بل پاس کر لیے کیا وہ سپریم کورٹ میں کس طرح سے اس کو چیلنج کرے گی. جب اپوزیشن جائے گی تو کیسے ڈیفینڈ کر پائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا الیکشن کمیشن اس پر الیکشن کروائے گا، یہ سوال سب سے اہم ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.